बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो करबला, नजफ़ और इराक़ के दौरे के दौरान, ज़ियारात के दौरान जो उन्हें पज़ीराई मिली और उन्हें अंदर तक एक्सेस मिली, उनके साथ उस वक्त उनके शोहर आसिफ ज़रदारी भी मौजूद थे। इस हवाले से हमने वो वीडियो फुटेज भी हासिल की है और इसके साथ जो डिप्लोमेट उस वक्त उनके साथ हैं जनाब मूसा रज़ा फंदी साहब जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप के ऑफिसर हैं और ग्रेड 21 में रिटायर्ड हुए एज एडिशनल सेक्रेटरी, उनकी गुफ्तगू सुनाएंगे। और इसके साथ जो पीटीवी के जो कैमरा मैन थे सुहेल नजर, उनकी गुफ्तगू आप के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह ये दौरा रहा और किस तरह उन्हें करबला में गए, नजफ में गए और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पे और मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे उन्हें ज़ियारत किस तरह कराएगी। सबसे पहले पेश खिदमत है इस दौरे ज़ियारत की वीडियो फुटेज और उस पे एक तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में अपने शोहर आसिफ अली ज़रदारी और सरकारी वफ़द के हमरा दाखिल हो रही हैं। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद आवाज़ में पढ़ी जा रही है। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदति निसाइल आलमीन। ये ज़रई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ एक तरफ आपके बड़े बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ आपके छोटे बेटे शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम मदफून हैं। लोग रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ियारत के बाद खद्दाम दवा करा रहे हैं। जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के महबूब तरीन दोस्त थे, उनका रोज़ा भी नज़र आ रहा है। ये है वो मुकाम जहाँ नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हालत सजदा में शहीद किया गया। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इनके शोहर आसिफ अली ज़रदारी और दीगर वफ़द ज़ियारत कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि इन सब पर सख्त तारी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाकी साथी शुहदा भी इकट्ठे दफन हैं। अब मक्तले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में वज़ीर आज़म और सब दवा कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर 2-2 रिकात नमाज अदा कर रहे हैं और साथ साथ दवाएं और मनाजात कर रहे हैं। नमाज के बाद वफ़द रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से होता हुआ रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर ज़ियारत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पढ़ाई जा रही है। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीरिल मुअमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़रिए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जाली से हाथों को मस करके ज़ियारत कर रही हैं।
ذریعے حضرت عباس علیہ السلام کا چاروں طرف سے طواف کیا جا رہا ہے۔ زیارت کے بعد خدام حرم حضرت عباس علیہ السلام دعا کرا رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آصف زرداری اور دیگر روضہ حضرت عباس علیہ السلام پر نوافل نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب ہے وہ مقام جہاں جانے کی سب حسرت کرتے ہیں، لیکن جانے کی اجازت صرف قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے لیے روضہ حضرت عباس علیہ السلام کا سرداب، جہاں ان کی اصل قبر مبارک موجود ہے اور وہاں ابھی زیارت پڑھائی جا رہی ہے۔ السلام علیک یا مرحوم کربلا، السلام علیک یا سیدی یا مولاي یا ابا الفضل العباس ابن امیر الملک۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سرداب حضرت عباس علیہ السلام کے پانی سے اپنے ہاتھ مس کر رہی ہیں۔ محترمہ کے سرداب حضرت عباس علیہ السلام سے باہر آنے کے بعد آصف زرداری اور دیگر خوش قسمت اندر زیارت کے لیے جاتے ہوئے آپ لوگ جائیں، آپ اس کے ساتھ میں۔ یہ ہے سرداب کا پانی جو قبر حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور وہاں سے انہیں اصل قبر حضرت عباس علیہ السلام کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آصف زرداری کے ساتھ قبر مبارک تک جانے والے لوگ دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پی ٹی وی کے کیمرہ مین سہیل اظہر جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے دھاڑے مار کر رو رہے ہیں۔ خادمین انہیں آوازیں دے کر باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں۔ اب دوبارہ انہیں حرم حضرت عباس علیہ السلام کے خادمین آوازیں دے کر واپس بلا رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور وفد کی روضہ حضرت عباس علیہ السلام پر خاطر تعازی کی جا رہی ہے اور وہ تاثرات بک میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہی ہیں۔ یہاں انہیں روضہ حضرت عباس علیہ السلام سے جانمازیں، چادریں اور دیگر تبرکات دیے جا رہے ہیں۔ حرم حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے روضہ حضرت عباس علیہ السلام کا کلین بھی آصف زرداری کو تحفتاً دیا جا رہا ہے۔ حرم حضرت عباس علیہ السلام پر مزید تحائف دیے جا رہے ہیں۔
حرم عباس علیہ السلام سے نکلنے کے بعد عراق کی عوام کی جانب سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وفد کربلا کی زیارت کے بعد نجف پہنچ گیا ہے، جہاں وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو روضہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔ وہاں گورنر نجف ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ روزہ امام علی علیہ السلام پر وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو استقبال کے موقع پر محو گفتگو ہیں۔ روزہ حضرت علی علیہ السلام پر زیارت پڑھائی جا رہی ہے۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الى جوارہ فقبضک الیہ باختیارہ وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة۔ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری روزہ اقدس امام علی علیہ السلام کے گرد چکر لگاتے ہوئے زیارت کر رہے ہیں۔ آصف زرداری روزہ امام علی علیہ السلام پر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر بیٹھے ہوئے چوکٹ پر سر رکھ کر دعا کر رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو روزہ اقدس کی جالیوں کی زیارت کر رہی ہیں، جبکہ آصف زرداری بدستور ذریعے امام علی علیہ السلام کی چوکٹ پر سر رکھ کر مناجات میں مشغول ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری ذریعے امام علی علیہ السلام کے بوسے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے لیے ذریعے امام علی علیہ السلام کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور وہ قبر عطر امام علی علیہ السلام جس میں ایک جانب حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری جانب حضرت نوح علیہ السلام مدفون ہیں کی زیارت کر رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری ذریعے امام علی علیہ السلام سے ماتھا ٹیک کر انتہائی عاجزی سے اپنی مناجات پیش کر رہے ہیں۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو قبر عطر امام علی علیہ السلام کی زیارت کے بعد باہر تشریف لا رہی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو حرم کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ زیارت کے بعد روزہ امام علی علیہ السلام پر وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سمیت دیگر وفد کی خاطر تعازیہ کی جا رہی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو نجف کا پانی پلایا جا رہا ہے۔ حرم امام علی علیہ السلام سے نکلنے کے بعد عراق کی عوام کی جانب سے ہاتھ ہلا کر وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کو الوداع کیا جا رہا ہے۔ کرتے ہیں جناب موسیٰ رضا افندی صاحب سے، جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جن کی اسپیشلی ڈیوٹی تھی اور میڈیا کے ساتھ بھی ڈیوٹی تھی، اس وقت یہ وہاں پہ کمرشل سیکرٹری تھے۔ تو افندی صاحب آپ اس دورے کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح یہ کربلا کا مینج ہوا، کوئی اس کا پس منظر جو آپ کی یادداشتیں ہیں وہ ذرا شیئر کریں۔ ایک تو سب سے پہلے تبسم شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا
انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ماضی کی ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ در حقیقت جس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دورہ عراق کا ہوا تو جس طرح ایمبیسی میں جس وقت وی آئی پی آتا ہے پاکستان سے، کوئی نامی گرامی وی آئی پی جب آتے ہیں تو ان کے مختلف زاویوں سے ان کا خیال رکھنے کے لیے مختلف افسران کی ڈیوٹی لگائی جاتی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب محترمہ تشریف لائیں عراق کے دورے پر صدام حسین کے دور میں، تو اس وقت میری ڈیوٹی جو ہے وہ میرے سفیر محترم جناب طارق میر نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ لگائی۔ میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں نے ان کے ساتھ رہنا تھا۔ جس وقت دورہ ختم ہوا تو میری ڈیوٹی صحافیوں کے ساتھ لگ گئی جو پاکستان سے وہاں اس دورے کو کوریج دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آفیشیل میٹنگز کے بعد زیارت کس طرح شروع ہوئی؟ آپ پہلے نجف گئے، کربلا گئے، کیا ہوا؟ اتفاق کی بات ہے کہ ان کا قیام عراقی حکومت نے، ہماری وزیر اعظم صاحبہ کا اور ان کے شوہر کا قیام جو ہے جادریہ پیلس ایک محل تھا جس میں ان کا قیام تھا، اور چونکہ میری ڈیوٹی آصف زرداری صاحب کے ساتھ لگی تھی تو اتفاق سے صبح سے شام تک جب وہ سرکاری مصروفیات میں وزیر اعظم کے ساتھ ہونے کے بعد واپس تشریف لاتے تھے، اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت ہم 2-3 دن ہی وہ رہے تھے، لیکن 2 دن انہوں نے جب واک کی تو واک مجھے ساتھ ملا کے واک کرتے تھے۔ تو انہوں نے واک کے دوران مجھ سے پوچھ لیا کہ یہاں پر اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، آپ وزیر اعظم کے شوہر ہیں، دنیاوی طور پر اس سے زیادہ آدمی کیا توقع کر سکتا ہے؟ اگر آپ روحانی طور پر کوئی سعادت حاصل کرنا چاہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کل کربلا معلیٰ جا رہے ہیں اور نجف اشرف بھی جائیں گی پرائم منسٹر، تو اگر آپ کربلا معلیٰ میں حضرت عباس علیہ السلام کے جو باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس عقیدے پر قائم ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج کا درجہ رکھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ عراقی حکومت کو کہیں یا وزیر اعظم صاحبہ کہیں تو وہ آپ کو دورے کے دوران، زیارات کے دوران اس تہخانے میں بھی لے جائیں جہاں پر اصل میں قبر مبارک ہے، جو کہ قبر کا سرداب جو اوپر ہے، جہاں عام لوگ زیارت کرتے ہیں اور ساری دنیا سے وہاں لوگ آ کر اپنی عقیدت کے اظہار کے علاوہ اپنی دعائیں کرتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں، اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر۔ لیکن اصل جو قبر مبارک ہے حضرت عباس علیہ السلام کی، وہ 9 فیٹ نیچے ہے اس جگہ سے، اور وہ پانی کے اندر ہے۔ جب ہم اگلے دن گئے اور میں بھی تھا ساتھ تو ڈیلیگیشن کے سارے لوگ تھے وہاں، حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پر زیارت بھی کر رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، دعائیں بھی کر رہے تھے، جو جس عقیدے سے تعلق رکھتا تھا اس عقیدے کے مطابق وہ اپنے اظہار میں مصروف تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ اچانک سیکورٹی والے آ رہے ہیں اور وہ اس طرف ہی عذاب کی طرف، تہخانے کی طرف جانے کا راستہ تھا، جو ایک جالی کے جنگلے کے اندر اسے اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے سیڑھیاں جاتی تھی۔ تو میں بھی بھاگ کے اس کے ساتھ ہی ہو لیا۔ تو میں نے دیکھا کہ جب دروازہ کھلا تو پرائم منسٹر اتر گئی نیچے سے، کیونکہ وہ بھی آئی پی تھی، تو ان کے پیچھے پیچھے زرداری صاحب اور ہم لوگ بھی تھے جو، لیکن پرائم منسٹر صاحبہ نے سیڑھیوں تک پانی آیا ہوا تھا، جہاں تک پانی آیا انہوں نے تھوڑی دیر اس میں قدم رکھا، لیکن اس کے بعد وہ واپس، لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ نیچے چلے گئے اور ان کے ساتھ جو 2-3 لوگ تھے جو ان کے ذاتی دوست تھے، عقیدے والے تھے، وہ ان کے ساتھ نیچے چلے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو اس وقت پرائم منسٹر پیچھے سے آواز دے رہی تھی، گو ود ہم، ہی از الون، somebody goes with him۔ ہم ان کے ساتھ ہی تھے۔ زرداری صاحب نے اپنے پورے جو ہیں پیروں کے اوپر سے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے کپڑے، وہ انہوں نے گھٹنوں تک اوپر کر لیے تھے اپنی شلوار، اور وہ اندر جا رہے۔ اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی کیا۔ چھوٹی چھوٹی وہ گلی ٹائپ تھی جس کے اندر آگے جا کے جو پانی گھوم رہا تھا اس کے اندر، تو اس کے اندر جاتے جاتے جس وقت وہ قبر مبارک کے پاس پہنچے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہے قبر مبارک۔ اس پر زرداری صاحب جو ہے خاموش ہو گئے اور خاموشی سے کھڑے رہے، عقیدت سے وہ دیکھ رہے تھے اس جگہ کو، لیکن پیچھے سے ان کے کوئی ساتھی تھے جو وہ اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح ایک اور صاحب تھے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے، لیکن انہوں نے بھی بہت بلند آواز سے گریہ ازاری شروع کر دی۔ میں نے جب دیکھا کہ زرداری صاحب خاموش ہیں تو میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہیں کہا کہ یہاں مانگ لے جو آپ نے مانگنا ہے۔ اچھا، یہ جگہ ہے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ جگہ ہے، یہاں
قبولیت جو بھی ہے۔ مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ نے مانگنا دعا مانگے وہ آپ مانگیے، یہاں ضرور مانگ لیں۔ یہ پھر وہ دعا کرتے رہے۔ وہ انہوں نے مانگی، بہرحال انہوں نے اپنے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا دعا مانگی، لیکن دعا مانگی۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی عقیدت کے مطابق وہ، اور ان کی عقیدت جو ہے وہ پہلے بھی عیاں ہو چکی تھی، وہ روزے کے اوپر نہایت عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے جالی کو پکڑ کے وہ جسے ہم وسپرنگ کہتے ہیں وہ کرتے رہے، وہ مانگتے رہے مسلسل۔ جبکہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پر بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، جالیوں کو ہاتھ لگا لگا کے چاروں طرف سے جاتی تھی، اور کیا مانگتی تھی مجھے نہیں پتا، یہ تو انہیں تو کو جو پانی ہے وہ کیسا تھا؟ پانی کا جہاں تک تعلق ہے، پانی جو ہے گھٹنوں تک سے اوپر پانی ہے، یہاں تک کہ قبر مبارک جو ہے وہ پانی میں سے نظر نہیں آتی، یعنی پانی کے اوپر اس کا ابھار نہیں ہے، وہ پانی کے نیچے ہے۔ ایک اسٹیٹک پانی ہے جو صدیوں سے وہاں اسٹیٹک ہے، کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے اس پانی کے نکاس کا، لیکن اس کے باوجود وہ پانی میٹھا ہے۔ اس پانی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ہم وہ بوتلیں بھر کے لائے تھے، اس کے بارے میں بڑے مشہور ہے کہ وہ بیماریوں کے حوالے سے لا علاج ہم بھی لائے تھے کوئی ایسی یہاں بات پر۔ میرا نہیں ہے؟ ذاتی تجربہ یہ ہے، میری اپنی ساس، خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ بستر مرگ پر تھی، تو میں نے اس وقت ان کو، وہ میری بیوی نے وہ پانی کے قطرے ڈالے اور وہ خاک جو تھی وہاں سے اٹھائی ہوئی تھی وہ ڈالی ان کو، تو وہ خدا کے فضل و کرم سے ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، کیسے یہ ہو گئی۔ اس کے بعد 3 سال تک وہ زندہ رہی۔ پانی کے اندر جو سرداب ہے اس میں کتنی دیر اندر رہے آپ؟ سیڑھیوں سے اتر کر آپ نیچے آئے ہیں پانی کے اندر، اور پانی کے اندر سے پھر واپسی پر آپ سیڑھیاں چڑھ کے گئے ہیں، تو کم از کم یہ 15-20-25 منٹ کا تو۔ اور روزہ امام حسین علیہ السلام پہ زیارت کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں۔ روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نارمل زیارت کی طرح انجام پائی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز میں جسے آپ سے کہوں، وہاں عقیدت کا اظہار ضرور ہوا ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب نے بڑی عقیدت سے زیارت کی، بے نظیر صاحبہ نے وہاں بھی جالیوں کو پکڑ کے اور اس کے گرد پھر کے اور اپنے وہاں نوافل ادا کر کے، اور وہ اپنی عقیدت کا انہوں نے اسی طرح اظہار کیا جس طرح سے وہ انہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ بھی بی بی گئیں اور ان کے ساتھ زرداری صاحب اور باقی سارا ڈیلیگیشن گیا، اس کی کیا کوئی آپ کی یاداشت میں ہے؟ دیکھیں، جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی اور عراقیوں کی ایک بڑی تعداد نے وہاں ان کا استقبال کیا۔ جب وہ اندر تشریف لے گئی پرائم منسٹر، تو میں نے اس سے پہلے کسی کے لیے زیارت کا اندر کا دروازہ کھلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہماری وزیر اعظم کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے وہ دروازہ بھی کھولا گیا، جس کے اندر لوگوں، جالی کے اندر سے لوگ اپنی عقیدت کے مطابق پیسے بھی، نظر نیاز، جیولری، زیورات، جو کچھ بھی ہے وہ ڈالتے رہتے، لیکن اس کے اندر آج تک کوئی گیا نہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ قبر مبارک جو ہے وہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور درمیان میں حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ اسی لیے جب زیارت پڑھی جاتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی تو اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو پڑھی جاتی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے۔ ان زیارات پہ 2 رکعت نماز بھی بی بی اور آصف زرداری بالکل پڑھی، انہوں نے بھی پڑھی، خالی بی بی نے اور آصف زرداری نے نہیں پڑھی، ڈیلیگیشن کے سارے ممبران جو تھے سب نے وہاں نماز 2 رکعت کوئی نوافل پڑھے، کسی ہر ایک اپنی عقیدت کے مطابق اظہار کر رہا ہے۔ دعاؤں میں سب شامل تھے، کوئی اپنے عقیدے کے مطابق ہر آدمی کا ایک ریئیکشن تھا اور وہ اس نے کیا، لیکن جہاں تک جو قبر مبارک کے اندر جو گئے وہ 4-5 لوگ تھے، اس میں بے نظیر صاحبہ تھیں، زرداری صاحب تھے۔ تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے جو بی بی کو بھی اور ان کو حاصل، بہت بڑی سعادت، کیونکہ یہ آدمی اپنی مرضی سے، اور کتنے ہیڈز آف دی اسٹیٹس گئے ہیں وہاں پر، ہر ایک کے لیے نہیں کھولا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ایک اور آپ کے حوالے سے بڑا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی صحافیوں کے ساتھ، تو ان کی ایک بس رہ گئی اور آپ کی نوکری جانے لگی، وہ کیا کہانی ہے؟ یہ آخر میں ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ چلے گئے وی آئی پیز وغیرہ، تو صحافی جو تھے ساتھ، صحافیوں میں کون تھا؟ اس میں ارشاد حسین حقانی تھے، خالد حنیف تھے، محمود شام تھے، اور کافی لوگ تھے، لیکن مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی کون تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ 2 بسوں میں انہوں نے کربلا سے واپس جانا تھا
بغداد، وہ 2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ پرائم منسٹر اور زرداری صاحب یہ لوگ تو سارے چلے گئے تھے ہیلی کاپٹرز میں، لیکن جو فلائٹ کا ٹائم تھا، اتفاق کی بات ہے پہلی بس والے صحافی تو اس میں پہنچ گئے، میں بھی ایئرپورٹ پہ تھا۔ عراقی کابینہ آ گئی پرائم منسٹر کو سی آف کرنے کے لیے، لیکن ایک بس کا انتظار ہو رہا تھا صحافیوں کی جو ابھی تک آئی نہیں تھی۔ پرائم منسٹر بھی جہاز میں جا کے بیٹھ گئی تھی اور سارا ڈیلیگیشن چلا گیا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ مجھے سفیر نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میں نے کیا کیا، صحافیوں کی بس ہے آ رہی ہے، ہمارے ساتھ ہی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ اس وقت مجھے یوں لگا کہ جیسے آج میری نوکری کا آخری دن ہے، کیونکہ پرائم منسٹر بیٹھی ہے اور پوری عراقی کابینہ کھڑی ہے، صحافیوں کا انتظار کیے بغیر کافی دیر تک رکنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ جہاز چلا جائے۔ اب جہاز تو چلا گیا اور اس کے بعد وہ صحافیوں کی بس آئی، تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ میرے در پہ ہو گئے کہ تو میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ 2 دن تک پھر صحافی جو ہے وہ رہے اسلام آباد، وہیں بغداد میں، وہاں پر ان کو رشید ہوٹل میں ٹھہرایا گیا جو عراقی جسے 7 اسٹار ہوٹل کہتے تھے، اس میں وہ رہے یہاں تک کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ آپ کے خلاف کالم بھی لکھا گیا؟ پھر میرے خلاف کالم 2 لکھے ارشاد حسین حقانی صاحب نے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو یہ نوکری میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک کچھ عرصے کے بعد اس کے 1995 میں 96 میں ارشاد حسین حقانی صاحب صدر لغاری کے ساتھ آسٹریلیا جاتے ہوئے سنگاپور سے گزرے، تو وہاں جب انہوں نے ایئرپورٹ پہ مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو عالی تک نوکری بھی چھے، تو میں نے کہا کہ نوکری رزق تے اللہ دے اختیار ہی چھے۔ 1999 میں آفیشیل وزٹ پہ پرائم منسٹر کے ساتھ عراق کے دورے پہ گیا۔ میں ایڈوانس ٹیم میں کیونکہ پہنچا تھا تو میں نے شیڈول جو چیک کیا پرائم منسٹر کا تو اس میں زیارات کا شیڈول نہیں تھا۔ امبیسی سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ آفیشیل ٹاکس ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی زیارات کی پروگرام اس میں شامل نہیں ہے شیڈول میں۔ اگلے دن پرائم منسٹر کے شام کو ارائیول تھی، ہم نے کوریج وغیرہ کی تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی مجھے کل کیونکہ 11 بجے آفیشیل ٹاکس ہیں، اس سے پہلے میں صبح کربلا میں جا کے زیارت کرنا چاہتی ہوں، کربلا اور نجف میں۔ دوبارہ شیڈول بن گیا، ہم ساتھ چلے گئے دوبارہ۔ حضرت عباس کے روزے پہ پہنچے تو ہمیں وہ جو تعویذ مبارک ہے جہاں پہ اس سے سائڈ پہ ایک کمرہ تھا وہ ہمیں لے گئے۔ فرش پہ ایک دروازہ لگا تھا وہ انہوں نے کھولا، سیڑھیاں تھیں نیچے جا رہی۔ پرائم منسٹر صاحبہ نیچے گئیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب وہ میرے ساتھ تھے، تو پہلے بے نظیر صاحبہ نیچے گئی ہیں تو پاؤں انہوں نے پانی میں رکھا ہے، دعا مانگی، خدام نے دعا منگوائی، اس کے بعد وہ واپس آئی ہیں تو آصف زرداری نیچے جانے لگے تو محترمہ کہنے لگی کہ آپ بھی، مجھے کہنے لگی آپ بھی ان کے ساتھ آصف کے ساتھ نیچے جائیں۔ میں بھی چلا گیا نیچے۔ اب مجھے کچھ وقت تک کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں کیا نہیں۔ جب نیچے ہم داخل ہوئے ایک راستہ سا بنا ہوا تھا سرنگ نما، ہم چلے گئے تو ہم پہنچے تو وہاں پانی جو پانی شروع میں پاؤں تک تھا وہ گھٹنوں تک آ گیا۔ وہاں پہ مولا عباس کی کچی قبر تھی جس کی ارد گرد پانی کھڑا تھا۔ وہ پانی کے متعلق یہ بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ایک خاص سطح پہ پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ وہ قبر ڈوبتی ہے، نہ پانی زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ شروع میں انہوں نے پانی نکالنے کی بڑی کوشش کی، جو میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا تو اس کے بعد وہ پانی بدستور مولا کی قبر کے ارد گرد موجود رہا، بلکہ طواف کر رہا تھا۔ پانی انتہائی شفاف اور خوشبودار تھا، ورنہ جو تہہ خانوں میں پانی ہوتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، لیکن مولا کی قبر کے ارد گرد جتنا پانی تھا بالکل شفاف کہ میرے پاؤں تک اس پانی میں نظر آ رہے تھے، نیچے گھٹنے تک پانی تھا اور پاؤں بھی نمایاں تھے۔ ہم نے دعا مانگی، خدام نے دعا منگائی، یہ لوگ واپس چلے گئے، آصف زرداری صاحب اور باقی لوگ، تو میں وہیں پہ کھڑا رہا۔ مجھے تو دل نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں سے، میں روتا رہا وہاں پہ۔ خدام بلکہ مجھے آواز دیتے رہے، پھر انہوں نے وہ کیونکہ دروازہ بند کرنا تھا تو پہلی دفعہ میرے حساب سے کہ کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ہم نے کسی پاکستانی عالم یا کسی اور خطیب کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا تھا کہ مولا کی جو کچی قبر ہے اس پہ پانی کا معجزہ ہے۔ پہلی دفعہ یہ ڈسکلوز بھی یہ مجھے سعادت ملی، میں نے کیا، اور فلم بھی جو
کچی قبر کی جو فلم ہے نیچے کی اور پانی کی فلم وہ میں بنا کے لایا تھا، جو بعد میں سینکڑوں کے حساب سے ہزاروں کے حساب سے مومنین نے اس کی زیارت کی۔ بعد میں مختلف ڈاکومنٹریز بنی ہیں، اس میں بھی پانی کا ذکر کیا گیا ہے، کچھ لوگ کو بعد میں بھی سعادت ملی ہے جو پانی لے کے بھی آئے، لیکن فرسٹ ٹائم 89 میں جب یہ میں گیا تھا تو اس وقت یہ جو معجزہ تھا مولا کی قبر کا ارد گرد پانی کا وہ میں نے ڈسکلوز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے مجھے بہت ساری سعادتوں سے نوازا ہے، جس میں ایک یہ بھی سعادت ہے کہ میں مولا کی اصل جو تہ خانے میں کچی قبر ہے اس تک گیا تھا۔ اس کے علاوہ مولا نے اور بھی بڑی سعادتیں دی ہیں، اور یہ جو معجزہ ہے پانی کا یہ مجھے اللہ نے سعادت دی مولا پنجتن عام مومنین تک اس معجزے کا میں نے نہ صرف فلم ذکر کیا بلکہ اس کا جو ایکچوئل قبر کی جو تصویر ہے وہ میں نے ان لوگوں کو دکھائی ہے۔ پانی اتنا شفا یاب ہے اور شفا کا اثر رکھتا ہے، جیسے کہ سننے میں آیا ہے کہ جتنے بھی مریض ہیں خاص طور پر کینسر تک کے مریض ہیں انہوں نے وہ پانی استعمال کیا اور شفا یاب ہوئے ہیں، جو مولا کی قبر پہ ابھی بھی موجود ہے وہ پانی۔ پانی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عمارات کو جو عمارت ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور قبر کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ معجزہ ہے کہ مولا کی قبر اسی طرح جیسے صدیوں سے وہ موجود تھی اسی حالت میں تھی، اور پانی نے کوئی نقصان نہیں اس قبر کو پہنچایا، ایک خاص سطح تک وہ طواف کر رہا ہے۔ شروع میں سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے کافی پانی نکالنے کی کوشش کی، جتنا پانی وہ نکالتے تھے اتنا پانی پھر آ جاتا تھا، آج تک وہ یہی اندازہ نہیں کر سکے کہ یہ پانی کا چشمہ کہاں سے آتا ہے۔ آصف زرداری صاحب اندر گئے تھے کچی قبر تک، ٹھیک ہے، اور کیونکہ پرائم منسٹر صاحبہ خاتون تھی تو وہ اس پانی تک نہیں گئیں، وہ شروع میں ہی جہاں پہ پانی شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہنچ کے انہوں نے دعا مانگی تھی، انہوں نے تمام زیارات کی، اس کی بدولت ہم نے بھی کو بھی یہ سعادت ملی کہ ہم بھی ان کے ساتھ گئے۔ نجف اشرف میں بھی جو مولا کا زری ہے اس کے اندر ہم گئے، مولا حسین کی زری کے بھی ہم اندر گئے، جو زری مبارک ہے تعویذ مبارک نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام زیارات مولا نے ہمیں نصیب کی ہیں۔ میں یہ دعا گو ہوں اللہ میاں مولا پنجتن پاک صاحب کو ایسے سبب کر دے، ایسے حالات ہو جائیں، سب کو یہ زیارت نصیب کرنے کی توفیق اللہ میاں دے۔